सर, आप समझते क्यों नहीं हैं प्लीज़? मेरी बात का गलत मतलब मत लें। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। आप मेरे उस्ताद हैं और एक उस्ताद बाप के दर्जे पर होता है। मैंने हमेशा आपको उसी नज़र से देखा है, मगर आप हैं कि कुछ और ही समझ बैठे हैं। रोशानी ने अपनी किताब सीने से लगाते हुए इंतहाई ज़िद होकर कहा। वो डिपार्टमेंट के खाली बरामदे में खड़ी थी और उसके सामने प्रोफेसर अरमान खड़े थे, जिनकी उम्र 40 के करीब थी, मगर वो खुद को अभी भी 25 का बांका नौजवान समझते थे। अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी और मोहब्बत की चमक थी जो रोशानी को उलझन में डाल रही थी। अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया और नरम लहजे में बोला, देखो रोशानी, मोहब्बत उम्र नहीं देखती और ना ही ओहदा देखती है। ये बस हो जाती है, जैसे मुझे तुमसे हो गई है। मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस दुनिया के डर से इकरार नहीं कर रही। मगर मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा। रोशानी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। ये बंदा तो पीछे ही पड़ गया। अब इस चिपकू से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था एक धमाका खेज झूठ। उसने गहरा सांस लिया और अरमान की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद से झूठ बोल दिया। सर, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं आपको कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अरमान के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ गईं। वो हक्का बक्का रह गया। कुछ लम्हे तो उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले। फिर उसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। तुम झूठ बोल रही हो रोशानी, सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। अगर ऐसा है तो कहाँ है तुम्हारा शौहर? मैं तुम्हें पिछले 4 साल से जानता हूँ। तुम्हारी तो मंगनी तक नहीं हुई, शादी कब हो गई? रोशानी अब फंस चुकी थी, मगर तीर कमान से निकल चुका था। उसने मजीद मजबूत लहजे में कहा, आपको यकीन नहीं आता तो ना है, मगर यही सच है। मेरे शौहर बहुत जल्द मुझे लेने आने वाले हैं और वो बहुत पॉजेसिव हैं। अगर उन्होंने आपको मेरे करीब देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरमान ने अपनी टाई की नॉट ढीली की और चैलेंजिंग अंदाज में बोला, ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो मिलाओ मुझे अपने शौहर से। मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने तुम जैसे लड़की को जीत लिया है। कल उसे यूनिवर्सिटी लेकर आओ। अगर कल वो ना आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम झूठ बोल रही हो, और फिर मैं तुम्हारा ये इनकार नहीं सुनूंगा। ये कहकर अरमान वहां से चला गया और रोशानी वहीं खड़ी अपना सर पकड़ कर रह गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कल शौहर कहाँ से लाऊंगी? घर पहुंचकर रोशानी का मूड सख्त खराब था। वो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी जिंदगी पहले ही क्या कम उलझी हुई थी कि अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई। उसके माँ बाप की अलहदगी तभी हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। दोनों ने अपनी नई नई दुनिया बसा ली थी और उसे यूं छोड़ गए थे जैसे वो कोई फालतू सामान हो। ये तो दादी थी जिन्होंने उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला था और अपनी सारी जायदाद भी उसके नाम कर दी थी, ताकि उनके निकम्मे बेटे और खुद गर्ज बहू को कुछ ना मिले। रोशानी दादी से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अरमान वाली बात दादी से छुपाए रखी। मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। वो जानती थी कि अरमान बाज आने वाला नहीं है। रोशानी ने फैसला किया कि उसे ये जंग अकेले ही लड़नी होगी, और वो दादी को बताए बगैर उसने मोबाइल उठाया और अपनी क्राइम पार्टनर नौशाबा को कॉल मिला दी। यार, फ़ौरन मेरे घर आ जा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या हुआ, खैरियत? नौशाबा ने घबरा कर पूछा। बस जल्दी घर आओ, बताती हूँ। नौशाबा भागती हुई आई और रोशानी ने उसे मिर्च मसाला लगाकर सारी बात बताई कि कैसे उसने जान छुड़ाने के लिए शादीशुदा होने का दावा कर दिया है और अब अरमान सर सबूत मांग रहे हैं। नौशाबा ने पहले तो माथे पर हाथ मारा, फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गई। हाय अल्लाह रोशानी, तू भी ना कमाल करती है। मतलब डायरेक्ट शादी? मंगनी कह देती, बॉयफ्रेंड कह देती, ये शौहर वाला पत्ता फेंकना जरूरी था? रोशानी ने उसे घूरा और बोली, बकवास बंद कर और हल बता। अब मुझे कल यूनिवर्सिटी में एक अदद शौहर पेश करना है, वरना अरमान मेरा जीना हराम कर देगा। वो पहले ही शक में है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नौशाबा ने संजीदा होकर सोचना शुरू किया और फिर चुटकी बजाकर बोली, आइडिया, कराए का शौहर। रोशानी ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? नौशाबा ने वजाहत की, देख, मेरा एक कज़न है मेहराब अली शाह, इंतहाई गरीब है बेचारा, मगर शक्लो सूरत से पूरा शहजादा लगता है। कसम से अगर उसे ढंग के कपड़े पहना दिए जाएं तो किसी रियासत का बादशाह लगेगा। असल में उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा। लेकिन नौशाबा, सिर्फ खूबसूरत होना तो काफ़ी नहीं है, बंदा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए यार, वरना सर अरमान फ़ौरन मेरा झूठ पकड़ लेंगे। हाँ भाई, पढ़ा लिखा है, मास्टर्स किया था, दुबई में जॉब भी थी,
لیکن بس حالات ایسے ہو گئے کہ اس کی امی کی طبیعت کی وجہ سے جاب چھوڑ کر یہاں آنا پڑا، اور پھر تمام جمع پونجی اس کی امی کے علاج پہ لگ گئی، اس لیے اس بیچارے کے حالات برے ہیں۔ روشانی کو امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے جلدی سے کہا، کیا وہ مانے گا؟ مطلب ایکٹنگ کر لے گا نا؟ مجھے ایسا بندہ چاہیے جسے دیکھ کر ارمان کے چھکے چھوٹ جائیں اور وہ دوبارہ میری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ نوشابہ نے یقین دلایا، تو فکر نہ کر، محراب کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر ویسے ہی سہم جاتے ہیں، بس تھوڑا اکھڑ مزاج ہے، مگر مجبوری سب کروا دیتی ہے۔ میں اسے ابھی بلاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد نوشابہ نے محراب کو بلا لیا۔ جب محراب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو روشانی ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گئی۔ نوشابہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، سامنے کھڑا شخص واقعی کسی اور ہی دنیا کا لگتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بدن، گہری اور سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر بلا کی وجاہت۔ حالانکہ اس کے کپڑے پرانے اور گھسے ہوئے تھے اور جوتوں کی حالت بھی خستہ تھی، مگر اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سلطنت فتح کرنے آیا ہو۔ محراب نے نظر اٹھا کر روشانی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور عزت نفس کی جنگ تھی۔ نوشابہ نے تعارف کرایا اور مدعا بیان کیا۔ محراب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گرجا، میں یہاں اپنی غیرت کا سودا کرنے نہیں، یہ تم لوگ کیا سمجھتی ہو کہ غریب ہوں تو ضمیر بھی بیچ دوں گا؟ ایک غیر لڑکی کا جھوٹا شوہر بننا میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ روشانی نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے، اس نے فوراً مداخلت کی اور نرمی سے بولی، دیکھو محراب، پلیز غصہ مت کرو، میری مجبوری سمجھو۔ ایک عمر رسیدہ پروفیسر میرے پیچھے پڑا ہے اور وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے اسے دور رکھنے کے لیے۔ یہ میری عزت کا سوال ہے اور بدلے میں تمہیں منہ ماں کی قیمت ملے گی۔ تم اپنی ماں کا علاج بہترین ہسپتال میں کروا سکو گے۔ محراب کے کانوں میں ماں کی وہ تکلیف دہ کراہیں گونجی جو وہ رات بھر درد سے لیتی تھیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ 2 دن میں آپریشن نہ ہوا تو نہیں بچیں گی۔ محراب کا غصہ مجبوری کے سامنے دم توڑ گیا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور سر جھکا کر بولا، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے اور میں صرف وہی کروں گا جو تم کہو گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ روشانی نے سکھ کر سانس لیا اور بولی، ڈن، تمہیں ابھی ایڈوانس ملے گا، بس کل تمہیں میرے ساتھ یونیورسٹی چلنا ہوگا اور ارمان کے سامنے میرے شوہر کی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ محراب نے اس بات میں سر ہلایا اور پیسے لے کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے جو ایک نظر روشانی پر ڈالی تھی اس میں ایک عجیب سی تنبیہ تھی جسے روشانی اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اگلی صبح روشانی نے اسے ایک مہنگے سیلون سے تیار کروایا۔ جب محراب تیار ہو کر باہر نکلا تو روشانی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ 3 پیس سوٹ میں وہ کسی ہالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ روشانی نے دل ہی دل میں سوچا، واہ نوشی، مان گئی تیری چوائس کو، دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی پہنچ کر روشانی نے محراب کو سمجھایا، دیکھو وہاں خاموش رہنا اور بس ہاں میں ہاں ملانا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محراب نے سرد لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے میرا کام کیا ہے، تم بس اپنی اداکاری پر دھیان دینا۔ جب وہ دونوں اب ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں داخل ہوئے تو سناٹا چھا گیا۔ لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگیں کہ یہ ہینڈسم کون ہے۔ سامنے ہی پروفیسر ارمان کھڑے تھے جو بے چینی سے روشانی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روشانی اکیلی آئے گی اور بہانے بنائے گی، مگر جب انہوں نے روشانی کے ساتھ ایک انتہائی وجیح اور قداور شخص کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ محراب کی چال میں قدرتی بادشاہت تھی۔ وہ سیدھا ارمان کے سامنے جا کر رکا اور روشانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جو اس نے بڑی مہارت سے صرف چھوا تھا، دبایا نہیں تھا، ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، السلام علیکم سر۔ روشانی بتا رہی تھی کہ آپ اس کے شوہر سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھے، تو لیجئے میں آ گیا، میرا نام محراب علی شاہ ہے۔ ارمان کو جیسے سام سونگ گیا۔ وہ محراب کی شخصیت سے بری طرح مروب ہو چکا تھا۔ اس نے بمشکل ہاتھ ملایا اور کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، او مسٹر شاہ، ویلکم، مجھے واقعی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشانی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے اور محراب نے بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں بولا، چھوٹی ہے تبھی تو میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ لوگ اس کی کیئر کچھ زیادہ ہی کرنے لگے ہیں، تو میں نے سوچا خود آ کر دیکھ لوں کہ کون ہے جو میری بیوی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ ارمان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محراب کا لہجہ اگرچہ شائستہ تھا مگر اس میں چھپی دھمکی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارمان نے فوراً بات بدلی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو بس اسٹوڈنٹ کے ناطے خیال رکھتے ہیں۔ ویسے مسٹر شاہ، اتنی جلدی کیا تھی شادی کی، اور کوئی ثبوت وغیرہ؟ مطلب یونیورسٹی ریکارڈ کے لیے نکاح نامہ اور تصاویر وغیرہ چاہیے ہوں گی۔ روشانی کا دل دھک سے رہ گیا۔
اسے پتہ تھا ارمان باز نہیں آئے گا، مگر محراب ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، پروفیسر صاحب، ہمارے ہاں زبان ہی سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے، مگر چونکہ آپ کو کاغذی کارروائی کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کر دیں گے۔ کل آپ کو نکاح نامہ بھی مل جائے گا اور تصاویر بھی۔ اور رہی بات خوشی کی، تو ہم بہت جلد ایک گرینڈ ولیمہ کرنے والے ہیں، آپ کو کارڈ بھجوا دوں گا، ضرور آئیے گا۔ ارمان نے محراب کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں گہرے سمندر جیسا سکون تھا۔ ارمان نے ہار مانتے ہوئے سر ہلایا، ضرور ضرور، میں انتظار کروں گا۔ محراب نے روشانی کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے کر چل پڑا۔ روشانی کا ہاتھ محراب کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کس صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی روشانی کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ کیا مسئلہ کیا ہے اس پروفیسر کے ساتھ؟ اور تقریباً چیختے ہوئے محراب کی طرف مڑی، جو بڑی لاپرواہی سے سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ اور تم تو کچھ ہوش کے ناخن لیتے، اس نے بولا، اور تم نے حامی بھر لی، نکاح نامہ، تصاویر اور اوپر سے ولیمہ۔ تم مجھے مروانے کا پورا پلان بنا کر آئے ہو کیا؟ ہم یہ سب کہاں سے لائیں گے؟ میں نے تمہیں صرف اپنی شکل دکھانے اور اس چپکو ارمان کو ڈرانے کے لیے بلایا تھا، مگر تم نے تو مجھے اور پھنسا دیا یار۔ محراب نے انتہائی سکون سے اس کی طرف دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، گاڑی چلاؤ، ہم یہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں بن سکتے۔ روشانی نے دانت پیستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی، مگر اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اب میں کیا کروں گی یار، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب اگر کل وہ نکاح نامہ مانگے گا تو میں کیا اسے ردی کا کاغذ دکھاؤں گی؟ وہ پہلے ہی شک میں ہے اور تم نے اسے مزید کریدنے کا موقع دے دیا۔ محراب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بولا، اگر میں وہ سب نہ کہتا تو وہ شخص وہیں کھڑے کھڑے میرا اور تمہارا پول کھول دیتا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ وہ شخص سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر میں نکاح نامے اور ولیمے کی بات نہ کرتا تو وہ سمجھ جاتا کہ دال میں کالا ہے۔ میں نے جو کیا اس وقت کی ضرورت تھی، اب آگے کیا کرنا یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ روشانی نے غصے سے اسے گھورا، میرا مسئلہ؟ واہ بھائی، پیسے تم لو اور مسئلہ میرا؟ لیکن پھر اچانک روشانی کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور محراب کی طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ محراب کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو خطرناک تو تھا مگر اس وقت واحد حل بھی تھا۔ اس نے حلق تر کیا اور بولی، ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ باز نہیں آئے گا، اسے ثبوت چاہیے نا، تو ہم اسے ثبوت دیں گے، اور وہ بھی اصلی۔ محراب نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ روشانی نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، مطلب یہ کہ ہمیں نکاح کرنا پڑے گا، اصلی والا نکاح۔ محراب کو جیسے کرنٹ لگا، وہ سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ مڑ آیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نکاح؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ایکٹنگ کا وعدہ کیا تھا، زندگی برباد کرنے کا نہیں۔ روشانی نے جلدی سے وضاحت کی، ارے تم سمجھے نہیں، میرا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم صرف کاغذوں کی حد تک نکاح کریں گے تاکہ ارمان کا منہ بند ہو سکے اور دادی بھی مطمئن ہو جائے۔ ویسے بھی دادی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ بس 1 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد ہم طلاق لے لیں گے۔ میں تمہیں اس کام کے الگ سے پیسے دوں گی، منہ مانگی قیمت۔ محراب کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ پیسوں کی خاطر ایک ڈرامہ رچائے اور وہ بھی نکاح جیسا مقدس رشتہ۔ مگر پھر اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجنے لگے کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا اور پیسوں کی اشد ضرورت۔ روشانی نے اسے خاموش دیکھ کر اپنی آفر بڑھا دی، دیکھو محراب، تمہیں اپنی ماں کے لیے پیسے چاہیے اور مجھے اپنی آزادی۔ تم 5 لاکھ کہہ رہے تھے، میں تمہیں 10 لاکھ دوں گی اور طلاق کے وقت مزید 5 لاکھ۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں ماں کی زندگی پیاری ہے یا اپنی یہ جھوٹی انا۔ محراب نے مٹھی بھینچ لی، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، مگر ماں کی محبت جیت گئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور انتہائی دبی ہوئی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا یہ صرف ایک معاہدہ ہے، تو میری بیوی صرف کاغذ پر ہوگی، حقیقت میں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اور 1 مہینے بعد تم مجھے آزاد کر دو گی۔ روشانی نے سکھا سانس لیا اور مسکرا کر بولی، ظاہر ہے بھائی، اور میں کیا تمہیں ساری زندگی ساتھ لیے پھروں گی؟ مجھے بھی تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مسٹر شاہ، تم بس اپنا رول پلے کرنا۔ روشانی نے محراب کو ایک ہسپتال کے باہر اتارا جہاں اس کی ماں زیر علاج تھی۔ محراب بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وارڈ میں اس کی ماں زینب بیگم بستر پر لیٹی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں۔
महराब को देखते ही उनके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। आ गए मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम सुबह से? और ये हुलिया, ये सूट? महराब ने जल्दी से माँ का हाथ थामा और मुस्कुराकर झूठ बोला। अम्मा, वो एक दोस्त की शादी थी, वहीं गया था। और आपके लिए खुशखबरी है, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ज़ैनब बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे का माथा चूमा और बोली, अल्लाह तुझे खुश रखे मेरे बच्चे, मगर बेटा कोई गलत काम तो नहीं किया ना? महराब का दिल कट गया, मगर उसने माँ की तसल्ली के लिए मुस्कुरा कर कहा, नहीं अम्मा, आपका बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप बस दुआ करें। महराब वहाँ से बाहर निकला तो उसका दिल भारी था। वो जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो कांटों से भरा है, मगर माँ की ज़िंदगी के लिए वो जहन्नम में भी जाने को तैयार था। दूसरी तरफ रोशानी घर पहुंची तो दादी लाउंज में तस्वीर पढ़ रही थी। रोशानी उनके पास जाकर बैठ गई और उनके कंधे पर सर रख दिया। दादी बेगम ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। खैरियत है मेरी गुड़िया, आज बहुत खुश लग रही है। रोशानी ने चेहरा उठाया शर्माते हुए, जो कि खालिस अदाकारी थी। बोली, दादी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैंने अपने लिए जीवन साथी पसंद कर लिया है। दादी का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कौन है वो खुश नसीब, क्या करता है? रोशानी ने महराब की वो तस्वीर दादी को दिखाई जो उसने नौशाबा से मंगवाई थी। दादी ने ऐनक दुरुस्त की और तस्वीर देखकर बोली, माशाल्लाह, लड़का तो बहुत वजी है, आंखों में शराफत है। क्या नाम है इसका? रोशानी ने बताया, महराब अली शाह। बहुत शरीफ और ख़ानदानी लड़का है दादी, बस थोड़ा गरीब है मगर खुददार है। दादी ने फ़ौरन कहा, गरीब है तो क्या हुआ बेटा, इंसान का किरदार अमीर होना चाहिए, दौलत तो आनी जानी चीज़ है। कब मिलवा रही हो इससे? रोशानी ने मौका गनीमत जाना और बोली, दादी वो बहुत सादा लोग हैं, वो चाहते हैं कि सादगी से बस निकाह हो जाए, कोई धूमधाम नहीं। दादी मान गई और यूं 2 दिन बाद निकाह का वक्त तय पा गया। दादी के घर के ड्राइंग रूम में एक मुख्तसर सी तकरीब थी जिसमें सिर्फ दादी, रोशानी, नौशाबा, महराब और निकाह ख्वाह मौजूद थे। महराब आज भी उसी सूट में था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और तनाव था। रोशानी ने खूबसूरत सादा सा जोड़ा पहन रखा था और वो दादी के साथ बैठी थी। जब निकाह ख्वाह ने महराब से पूछा कि क्या उसे यह निकाह कबूल है, तो एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। महराब ने रोशानी की तरफ देखा जो उसे आंखों ही आंखों में पैसों की याद दिला रही थी। महराब ने गहरा सांस लिया और कबूल है कह दिया। रोशानी ने भी कबूल है कर लिया और यूं वो दोनों एक ऐसे बंधन में बंध गए जिसकी बुनियाद झूठ और मजबूरी पर थी। निकाह के बाद दादी ने महराब को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। महराब को दादी का खलूस देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो उनसे झूठ बोल रहा है, मगर वो मजबूरी के हाथों बंधा था। रात को जब दादी उन्हें उनके कमरे तक छोड़कर गई तो रोशानी ने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर महराब को देखा जो कमरे के बीचों बीच किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। रोशानी ने एक लंबा सांस लिया और बेड पर बैठते हुए बोली, शुक्र है ये मरहला तो तय हुआ, अब तुम सुकून से रह सकते हो। महराब ने चारों तरफ देखा और फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं वहाँ सोऊंगा और तुम बेड पर। रोशानी हंसी और बोली, जाहिर है तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूंगी या मैं सोफे पर सोऊंगी? अपनी औकात में रहो मिस्टर शाह, यह निकाह सिर्फ एक डील है। महराब की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रोशानी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी औकात मुझे मत याद दिलाओ रोशानी, मैंने ये सौदा सिर्फ अपनी माँ की खातिर किया है, वरना। वो कुछ कहने लगा था मगर रुक गया। रोशानी को गुस्सा आया, वो खड़ी हो गई और उंगली उठाकर बोली, बोलो क्या वरना? वरना क्या? महराब ने उसकी उंगली को देखा और फिर एक सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला, वरना कुछ नहीं, बस याद रखो तुमने मेरे वक्त को खरीदा है, मेरी गुर्बत को नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, चाहे नाम का ही सही, लेकिन इसलिए तमीज से बात करो। ये कहकर वो सोफे पर लेट गया और रोशानी पैर पटकते हुए बेड पर जा गिरे। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर दिलों में एक तूफान मचा हुआ था। अगली सुबह जब रोशानी और महराब कॉलेज के लिए निकले तो दोनों के मूड ऑफ थे। रोशानी ने महराब को निकाहनामे की कॉपी थमाई और बोली, ये संभाल कर रखना, अरमान मांगे तो उसके मुंह पर मारना। महराब ने खामोशी से कागज लिया और जेब में रख लिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो दोनों सीधे प्रोफेसर अरमान के ऑफिस गए। अरमान वहां पहले से मौजूद था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज रोशानी का झूठ पकड़ा जाएगा, मगर जब महराब ने निकाहनामा उसके मेज पर रखा तो अरमान का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। महर, गवाहान, सब कुछ असली था। अरमान ने बेयकीनी से महराब को देखा।
تو تو یہ واقعی سچ ہے؟ محراب کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے بولا، کیوں پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ اب بھی کوئی شک باقی ہے تو میں قاضی صاحب کو بھی لے آؤں گواہی کے لیے؟ ارمان نے تھوک نگلا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، نہیں نہیں مسٹر شاہ، یہ تو بس ایک فارمیلٹی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری غلط فہمی دور کر دی، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی سب ہو جائے گا۔ ارمان نے اپنی شکست چھپاتے ہوئے پینترا بدلا، خیر اب جب کہ ثابت ہو ہی گیا ہے تو آپ دونوں کا ڈنر تو ادھار رہا نا مجھ پر۔ بھائی نئے نویلے جوڑے کی دعوت تو بنتی ہے، کیوں نہ آج رات آپ لوگ میرے گھر آئیں، کچھ خاص دوستوں کو بھی مدعو کر لیں گے، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی آپ کی شادی کی خوشی میں۔ روشانی نے فوراً انکار کرنا چاہا، سر آج نہیں، ہم، لیکن محراب نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور بولا، ضرور پروفیسر، ہم آئیں گے، آپ کی خوشی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ارمان کی نظر محراب کے ہاتھ پر گئی جو روشانی کی ٹانگ پر تھا، اسے ایک جلن کا احساس ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ آفس سے باہر نکل کر روشانی محراب پر برس پڑی، تم ہر بار ہاں کیوں کر دیتے ہو؟ مجھے اس کے گھر نہیں جانا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ محراب نے سنجیدگی سے کہا، اگر انکار کرتی تو اسے لگتا ہم ڈر رہے ہیں، اسے دکھانا ہوگا کہ ہم ایک نارمل کپل ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوڑ دے۔ شام کو جب وہ دونوں ارمان کے گھر پہنچے تو وہاں واقعی کافی گہما گہمی تھی۔ ارمان نے کافی لوگوں کو بلا رکھا تھا، روشانی نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارمان ان کے پاس آیا اور بڑے اتفاق سے ملا، آئیے آئیے مسٹر اینڈ مسز شاہ، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمان کی نظریں روشانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو محراب کو بالکل پسند نہیں آئی۔ کھانے کے دوران ارمان جان بوجھ کر روشانی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اسے ڈش پیش کرنے کے بہانے تو کبھی بات کرنے کے بہانے۔ ایک موقع پر جب روشانی پانی لینے کے لیے مڑی تو ارمان نے اس کا راستہ روک لیا اور سرگوشی میں بولا، روشانی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کاش تم نے جلد بازی نہ کی ہوتی۔ روشانی گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں مڑا اور وہ گرنے لگی کہ ارمان نے اسے کمر سے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے ارمان کی کلائی پکڑ لی۔ یہ محراب تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ارمان کی کلائی اتنی زور سے بھینچی کہ ارمان کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ محراب نے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا، میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا پروفیسر، ورنہ یہ ہاتھ لکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ارمان درد سے بلبلا اٹھا اور اس نے بمشکل اپنا ہاتھ چھڑایا۔ محراب نے روشانی کو بازو سے تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، معذرت پروفیسر، ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے، ہم جا رہے ہیں۔ وہ روشانی کو لے کر وہاں سے نکلا تو ارمان اپنی کلائی سہلاتے ہوئے انہیں نفرت سے دیکھتا رہا۔ محراب نے اسے اپنی طاقت کا نمونہ دکھا دیا تھا اور روشانی پہلی بار محراب کے اس روپ سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ گاڑی میں بیٹھ کر روشانی نے محراب کو دیکھا جو غصے سے ڈیش بورڈ کو گھور رہا تھا۔ روشانی نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ محراب نے اسے دیکھے بنا کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرے معاہدے کا حصہ تھا، میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، چاہے وہ اصلی ہوں یا نقلی۔ روشانی چپ ہو گئی مگر اس کے دل میں محراب کے لیے ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا تھا کہ یہ شخص صرف پیسوں کا بھوکا نہیں، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی اور اندر کا ماحول اس سے بھی زیادہ گرم۔ روشانی بار بار اپنی کلائی سہلا رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے محراب نے اسے تھاما تھا۔ محراب کی نظریں سڑک پر جمی تھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے جیسے وہ کسی شدید غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ روشانی سے مزید خاموشی برداشت نہ ہوئی، وہ اس کی طرف مڑی اور غصیلے لہجے میں بولی، کیا کر رہے ہو؟ گاڑی آہستہ چلاؤ، ہمیں کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں ہے، اور یہ جو تم وہاں ہیرو بن رہے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اپنا دفاع خود کر سکتی تھی۔ محراب نے ایک جھٹکے سے بریک لگائے، گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا، روشانی کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ روشانی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ محراب نے اس کی کلائی تھام لی، جھٹکے سے خود کے قریب کیا اور سخت لہجے میں بولا، اپنا دفاع کر سکتی تھی؟ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو وہ گھٹیا آدمی تمہیں چھو چکا ہوتا۔ تم جانتی نہیں ہو مرد کی نظر کو، وہ تمہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور روشانی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور چیخی، چھوڑو مجھے، تم میرے صرف نام کے شوہر ہو، اصلی والی نہیں، اپنی حد میں رہو محراب علی شاہ، تم نے پیسوں کے لیے سودا کیا ہے تو اسے سودا ہی رکھو، جذبات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماہ بعد ہمارے بیچ طلاق ہو جائے گی اور ہم الگ ہو جائیں گے، پھر نہ تم مجھے جانتے ہوگے اور نہ میں تمہیں، سمجھے؟ محراب کی گریز ڈھیلی پڑ گئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ اس نے آہستہ سے اسے چھوڑا اور نظریں پھیر لیں۔
اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ شاہ خاندان سے تھا جہاں نکاح ایک بار ہو جائے تو موت ہی جدا کرتی ہے، مگر یہاں وہ اپنی ہی زبان سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی سے دستبردار ہو جاؤ؟ اب شرن اس کی بیوی تھی، مگر وہ اپنی انا کے خول میں واپس چلا گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، فکر مت کرو، مجھے یاد ہے میں بکا ہوا مال ہوں اور خریدار کو اس کی ملکیت یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا محراب۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف بڑھا دی۔ باقی کا راستہ مکمل خاموشی میں کٹا، مگر دونوں کے دلوں میں طوفان برپا تھا۔ گھر پہنچ کر دونوں دادی کے خوف سے ایک ہی کمرے میں گئے۔ محراب نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھا، جبکہ روشانی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے کا ماحول اب بھی کشیدہ تھا۔ روشانی نے بات کا رخ بدلنے اور ماحول ہلکا کرنے کے لیے اسے چھیڑا، ویسے مسٹر شاہ، صوفہ کافی چھوٹا ہے اور آپ ماشاءاللہ اتنے لمبے چوڑے ہیں، فٹ کیسے آتے ہیں؟ یہ نہ ہو کسی دن صبح اکھڑے ہوئے اٹھیں۔ محراب نے صوفے پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر بیزاری سے بولا، تم اپنی فکر کرو، بیڈ پر اکیلی ہو، کہیں ڈر نہ جانا، ویسے بھی چڑیلوں کو ڈر نہیں لگتا۔ روشانی نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا محراب کے منہ پر لگا۔ محراب نے تکیہ ہٹایا اور اسے گھور کر دیکھا۔ روشانی نے معصومی سے کندھے اچکائے، اوہ سوری، نشانہ خطا ہو گیا، میں تو بس مچھر مار رہی تھی۔ محراب کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے حواس پر سوار ہو رہی ہے اور یہ خطرناک تھا۔ دوسری طرف پروفیسر ارمان اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اس کے سامنے ایک پرائیویٹ جاسوس کھڑا تھا جس نے کچھ تصاویر میز پر رکھی۔ سر، ہم نے پتہ لگایا ہے نکاح نامہ بالکل اصلی ہے اور وہ محراب نامی شخص واقعی اس کا شوہر ہے، مگر ایک عجیب بات ہے، دونوں کا بیک گراؤنڈ میچ نہیں کرتا۔ لڑکا انتہائی غریب ہے اور لڑکی کروڑ پتی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ارمان نے شراب کا گھونٹ بھرا اور تصاویر کو غور سے دیکھا۔ نکاح اصلی ہے یا نکلی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر۔ اس محراب نے میرا ہاتھ مروڑ کر میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ ارمان سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نکاح توڑنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بس روشانی کو میرے قبضے میں ہونا چاہیے۔ ارمان نے جاسوس کی طرف دیکھا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل روشانہ یونیورسٹی نہیں جائے گی بلکہ میرے فارم ہاؤس آئے گی، انتظام کرو۔ جاسوس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن صبح روشانہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا موڈ کافی بہتر تھا، محراب پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور کہیں باہر گیا تھا۔ روشانی نے سوچا کہ آج وہ محراب سے صلح کر لے گی اور کل والی بدتمیزی کی معافی مانگ لے گی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک سنسان سڑک پر اچانک ایک سیاہ وین نے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور سامنے آ کر بریک لگا دیے۔ روشانی نے گھبرا کر بریک لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وین سے 4 نقاب پوش آدمی نکلے اور اس کی گاڑی کی طرف لپکے۔ روشانی نے جلدی سے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی، مگر ایک آدمی نے بندوق کی بٹ سے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ کانچ کے ٹکڑے روشانی کے بازوں پر گرے اور وہ چیخ اٹھی۔ دروازہ کھلا اور انہوں نے زبردستی باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ بچاؤ! روشانی نے مزاحمت کی اور چیخو پکار کی، مگر سنسان سڑک پر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں نڈھال ہو گئی۔ انہوں نے اسے وین میں ڈالا اور وین تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ ادھر محراب جو ماں کی دوائیاں لینے بازار گیا تھا، اس سے اچانک دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے فوراً روشانی کو کال کی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ اسے شک ہوا کیونکہ روشانی کبھی فون بند نہیں کرتی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی کا رخ یونیورسٹی کے راستے کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ سنسان موڑ پر پہنچا تو اسے روشانی کی گاڑی سڑک کنارے ملی، جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ محراب نے گاڑی روکی اور بھاگ کر وہاں پہنچا۔ گاڑی خالی تھی اور سیٹ پر روشانی کا بیگ اور ٹوٹا ہوا موبائل پڑا تھا۔ محراب کی رگیں تن گئی۔ اسے فوراً ارمان کا خیال آیا، اس کے علاوہ اور کوئی دشمن نہیں تھا۔ محراب نے زمین پر ٹائروں کے نشان دیکھے جو ایک کچے راستے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ شاہ خاندان کا خون تھا، اسے ٹریکنگ کا پرانا تجربہ تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنی گاڑی ان نشانات کے پیچھے ڈال دی۔ اس کا خون کھول رہا تھا اور وہ قسم کھا چکا تھا کہ اگر روشانی کوئی خراش بھی آئی تو وہ ارمان کی دنیا جلا دے گا۔ کچھ فاصلے پر شہر سے باہر ایک پرانے ویران گودام کے باہر وہ سیاہ وین کھڑی تھی۔ محراب نے گاڑی دور روکی اور چیتے کی طرح دبے قدموں آگے کی طرف بڑھا۔ اندر روشانی کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے ارمان کھڑا تھا اور اس کے 4 غنڈے آس پاس پہرا دے رہے تھے۔
ارمان نے روشانی کے چہرے کو ہاتھ لگانا چاہا تو روشانی نے منہ پھیر لیا اور نفرت سے بولی، کمینے انسان، مجھے چھوڑ دو، میرا شوہر تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ ارمان نے کہہ کر لگایا، تیرا شوہر؟ وہ 2 ٹکے کا آدمی میرا کیا بگاڑے گا؟ وہ تو اب تک رو رہا ہوگا۔ اب تم میری ہو روشانی، نکاح نامہ پھاڑ کر پھینک دو۔ ارمان نے جیسے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اچانک گودام کا آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور محراب وہاں کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں گاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور قمیص کے بازو اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ محراب؟ روشانی کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ارمان نے وہ کھلا کر پیچھے دیکھا۔ پکڑو اسے، مار دو اسے، ارمان چیخا۔ چاروں غنڈے محراب کی طرف لپکے۔ محراب نے پہلے غنڈے کا وار روکا اور اسے اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ دور جا گرا۔ دوسرا چاقو لے کر آگے بڑھا تو محراب نے اس کا ہاتھ مڑوڑ کر چاقو اسی کے بازو میں گھونپ دیا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پر رسید کی۔ محراب اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ ارمان یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محراب اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ محراب نے باقی 2 غنڈوں کو بھی بری طرح پیٹا۔ ایک کا سر دیوار سے ٹکرایا اور دوسرے کی ٹانگ توڑ دی۔ چند ہی منٹوں میں چاروں غنڈے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ محراب ارمان کی طرف بڑھا، جب دیوار سے لگا کانپ رہا تھا۔ محراب نے ارمان کا گریبان پکڑا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا تھا نا پروفیسر، میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔ محراب نے ایک بھرپور مکہ ارمان کے جبڑے پر مارا جس سے ارمان کے منہ سے خون نکل آیا۔ محراب اسے مزید مارنے ہی والا تھا کہ روشانی کی سسکیاں سنائی دی۔ محراب رک گیا۔ اس نے ارمان کو کچرے کی طرح زمین پر پھینکا اور بھاگ کر روشانی کے پاس پہنچا۔ اس نے جلدی سے رسیاں کھولی۔ روشانی آزاد ہوتے ہی محراب کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ محراب ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل کر لیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ محراب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے لیے معاہدے سے بڑھ کر کچھ بن چکی ہے۔ روشانی نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے محراب کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو بہت تیز تھیں، اور اس کے وجود سے آنے والی مہک اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محراب اسے سہارا دے کر باہر لایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ روشانی ابھی بھی صدمے میں تھی۔ محراب نے اسے پانی پلایا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ راستے میں وہ بس خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ روشانی نے نظر اٹھا کر محراب کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور قمیص پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے جو اس نے روشانی کی خاطر بہایا تھا۔ روشانی کے دل میں محراب کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت جاگی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، شکریہ محراب، آج اگر تم نہ ہوتے تو۔ محراب نے بات کاٹ دی اور نرمی سے بولا، شکر اللہ کا ادا کرو جس نے مجھے بروقت پہنچا دیا، اور اب اس بارے میں سوچنا بند کرو۔ وہ گھٹیا آدمی اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ دادی گیٹ پر ہی کھڑی تھی جیسے انہیں الہام ہو گیا ہو کہ ان کے بچے کسی مشکل میں ہیں۔ محراب اور روشانی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کپڑے کیسے پھٹے؟ اور روشانی تم رو رہی ہو؟ محراب نے جلدی سے بات سنبھالی، دادی کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ روشانی گھبرا گئی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ محراب نے دادی کو مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دادی نے جلدی سے صدقہ اتارا اور دونوں کو اندر لے گئے۔ جاؤ بیٹا، فریش ہو جاؤ، اللہ نے کرم کیا، بچا لیا۔ محراب اپنے کمرے میں جانے لگا تو دادی نے اسے روکا اور مسکرا کر بولی، محراب بیٹا، کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل میری روشانی پورے 20 سال کی ہو جائے گی، اور کل تم دونوں کو ایک ایسا سرپرائز دوں گی کہ تم دونوں کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ دونوں چونک کر دادی کو دیکھنے لگے۔ سرپرائز؟ روشانی نے پوچھا۔ دادی نے پراسرار انداز میں آنکھ دبائی۔ ہاں، ایسا سرپرائز جو تمہارے دادا کی وصیت میں چھپا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ راز کھول دیا جائے۔ دادی کے اس جملے نے دونوں کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ان کے قدم بوجھل اور ذہن سوالات کی آماج کا بنے ہوئے تھے۔ روشانی کنکھیوں سے محراب کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی روشانی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پلٹی اور سیدھا محراب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ محراب، تمہیں کیا لگتا ہے دادی کس وصیت کی بات کر رہی تھی؟ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آخر ایسا کیا راز ہے جو ہماری زندگی بدل دے گا؟ محراب نے اطمینان سے اپنی قمیض کے کف کھولے اور لاپرواہی سے صوفے کی جانب بڑھا۔ اب میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں جو غیب کا علم بتا دوں۔ تمہاری دادی ہیں، بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خاندانی زیور دینا ہو یا پرانی زمین تمہارے نام کرنی ہو۔
تم خواہ اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت ڈالو، صبح سب پتہ چل جائے گا۔ روشانی نے اسے گھورا۔ میرا دماغ ننھا نہیں ہے، اور تم اتنے پرسکون کیسے رہ سکتے ہو؟ آج اتنا کچھ ہوا، وہ کڈنیپنگ، وہ مار پیٹ، اور اب یہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مہراب نے جوتے اتارتے ہوئے سر اٹھا کر روشانی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے روشانی کو اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ ڈر سے اسے لگتا ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو۔ میرے پاس کیا ہے روشانی؟ ایک بیمار ماں اور ایک بکی ہوئی انا۔ مجھے صرف اپنی ماں کو کھونے سے ڈر لگتا ہے، اور آج جو ہوا وہ ڈرنے کا نہیں، لڑنے کا مقام تھا، اور میں لڑا تمہارے لیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا، مگر اس خاموشی میں پہلے جیسی اجنبیت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ مہراب کی بات نے روشانی کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن ختم کرنے کے لیے بات کا رخ بدلا۔ ویسے ماننا پڑے گا، تم لڑتے اچھا ہو، ہیرو لگ رہے تھے، سستے والے ہی صحیح۔ روشانی نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ مہراب کے لبوں پر بھی ہنسی آ گئی۔ سستا ہیرو؟ شکر کرو سستے ہیرو کی انٹری ٹائم پر ہو گئی، ورنہ تم ابھی ارمان کی قید میں ہوتی۔ خیر لائٹ بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، زخم دکھ رہے ہیں۔ روشانی کا دل ایک دم پسیج گیا۔ اسے یاد ہے کہ مہراب کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ رہنے دو، غریب کے زخموں کو فینسی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ درست کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ روشانی نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر جا لیٹی۔ اندھیرے میں دونوں جاگ رہے تھے، نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھے۔ آج کے دن نے ان کے رشتے کی نوعیت بدل دی تھی۔ وہ نام کے شوہر سے بڑھ کر اس کا محافظ اور سائبان بن چکا تھا۔ مہراب، شکریہ، سو جاؤ روشانی، کل تمہاری سالگرہ ہے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تو میک اپ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اگلی صبح حویلی میں واقع جشن کا سما تھا۔ دادی نے گھر کا کونا کونا سجا رکھا تھا، ہر طرف پھولوں کی مہک اور خوشی کا احساس تھا۔ روشانی نے ایک بہت خوبصورت سا پیچ کلر کا جوڑا پہن رکھا تھا، اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مہراب بھی اسی 3 پیس سوٹ میں تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ کیک کاٹ لیا گیا، تالیاں بجی، نوشابہ نے ہلہ گلا کیا۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا کہ اچانک دادی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا۔ میری پیاری بیٹی، دادی نے روشانی کو اپنے پاس بٹھایا، آج تم 20 سال کی ہو گئی ہو۔ تمہارے دادا نواب سکندر حیات کی ایک وصیت تھی جو انہوں نے مرتے وقت میرے حوالے کی تھی، اور قسم دی تھی کہ اسے تب کھولا جائے جب روشانی 20 سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح ہو چکا ہو۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ نوشابہ نے روشانی کو کوہنی ماری۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا خزانہ نکلے گا۔ دادی نے قدیم لکڑی کے باکس سے ایک فائل نکالی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ انہوں نے اینک درست کی اور پڑھنا شروع کیا۔ میں نواب سکندر حیات اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ میری پوتی روشانی ابھی کم عمر اور دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف ہے، اور میری بیٹی نالائق نکلے، اس لیے میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یہ حویلی، میری 4 فیکٹریاں اور تمام زمینیں اپنی پوتی روشانی کے شوہر کے نام منتقل کرتا ہوں۔ جو بھی شخص میری پوتی سے شادی کرے گا، یہ ساری جائیداد اس کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ روشانی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ چھن کی آواز گونجی۔ کیا؟ روشانی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دادی، یہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ شوہر کے نام؟ مگر کیوں؟ دادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مرد میری پوتی کا ہاتھ تھامے وہ اس قابل ہو کہ اسے رانی بنا کر رکھ سکے اور اس جائیداد کی حفاظت کر سکے۔ وہ اس جائیداد کا امین ہوگا اور اس کا مکمل اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ لہٰذا آج سے اس تمام سلطنت کا قانونی مالک مہراب علی شاہ ہے۔ مہراب جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس خبر پر ایسے چونکا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ جو کل تک 5 لاکھ کے لیے اپنی عزت بیچنے پر مجبور تھا، آج اربوں کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، پھر دادی کو اور پھر روشانی کو جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے دادی، روشانی چیخی۔ دادا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ مہراب، یہ تو… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ دادی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ کرائے کا شوہر ہے۔ دادی مسکرائیں اور اٹھ کر مہراب کے پاس گئیں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے کل دیکھ لیا تھا کہ تم نے روشانی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سکندر کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ آج سے تم اس گھر کے سربراہ ہو اور روشانی تمہاری ذمہ داری۔ مہراب کچھ دیر گمسم کھڑا رہا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔
ایک طرف اس کی انا تھی، دوسری طرف یہ اچانک ملی طاقت۔ اس نے روشانی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے، لیکن نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک محراب کے لبوں پر ایک شرارتی اور کچھ حد تک مغرور مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے کوٹ کی کالر جھاڑی اور ایک فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا روشانی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تو بیگم صاحبہ، سنا آپ نے کیا کہا دادی نے؟ سربراہ اور مالک۔ اس نے مالک کے لفظ پر زور دیا۔ روشانی نے دانت پیسے۔ دیکھو محراب، خوش فہمی میں مت رہنا، یہ وصیت غلط ہے، میں اسے چیلنج کروں گی۔ تم اس جائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے، ہمارا معاہدہ صرف ایکٹنگ کا تھا۔ محراب نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ معاہدہ تو تب ٹوٹ گیا تھا جب تمہارے دادا جی نے قبر سے اٹھ کر میری لاٹری لگا دی۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، قانوناً اس گھر کا، اس حویلی کا اور تمہارے کمرے کا مالک میں ہوں۔ تو اب ذرا آواز نیچی رکھو بیگم صاحبہ، تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ روشانی نے پیر پٹخا۔ شکریہ، اب جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، اور ہاں، اس بار چینی ذرا تیز رکھنا، زندگی میں مٹھاس آ گئی ہے نا۔ محراب نے آنکھ دبائی اور سیٹی بجاتے وہاں سے چلا گیا۔ محراب بس اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ شاید اب یہ رشتہ ختم نہ ہو، کیونکہ وہ دل ہی دل میں روشانی کو چاہنے لگا تھا۔ روشانی غصے سے کھلتی رہ گئی اور نوشابہ منہ چھپائے ہنس رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، باہر موسم نے انگڑائی لی تھی اور شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ کمرے کے اندر کا ماحول بھی باہر کے موسم سے مختلف نہیں تھا۔ محراب بیڈ کے عین درمیان میں شہنشاہوں کی طرح لیٹا ہوا تھا، ہاتھ سر کے پیچھے باندھے چھت کو گھو رہا تھا۔ روشانی واش روم سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے محراب، اٹھو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے، تم صوفے پر سوتے ہو، بھول گئے؟ روشانی نے اس کے پاؤں پر ایک ہلکی سی کک لگائی۔ محراب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو روشانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یاداشت میری نہیں تمہاری کمزور ہے روشانی بیگم۔ صبح کیا ہوا تھا؟ یہ گھر میرا، یہ کمرہ میرا، تو ظاہر ہے یہ بیڈ بھی میرا، اور میں اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا۔ اگر تمہیں سونا ہے تو وہ سامنے صوفہ خالی ہے، یا پھر اس نے بیڈ کی خالی جگہ پر ہاتھ تھپ تھپایا، یہاں ایک چھوٹی سی جگہ بن سکتی ہے اگر تم تمیز سے رہو تو۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ روشانی غصے سے پھنکاری اور صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ صوفے پر لیٹ تو گئی مگر وہ اتنا چھوٹا اور غیر آرام دہ تھا کہ 5 منٹ میں ہی اس کی کمر دکھنے لگی۔ اوپر سے باہر بجلی کی کڑک نے اسے ڈرا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی کڑکی تو روشانی چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ محراب نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ۔ روشانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنے وعدے اپنے پاس رکھو، اور واپس صوفے پر لیٹ گئی۔ روشانی نے غصے سے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند تو جیسے اس سے روٹ چکی تھی۔ صوفہ نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ اس کے فارم بھی بے حد سخت تھے جو اس کی نازک کمر کو دکھ رہے تھے۔ وہ کروٹ بدلتی تو کبھی ہاتھ نیچے لٹک جاتا اور کبھی پاؤں صوفے کے ہتھے سے ٹکرا جاتے۔ اسے تو بیڈ پر پھیل کے سونے کی عادت تھی، اوپر سے باہر طوفان کا زور ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اچانک بجلی کا ایک زوردار کڑکا ہوا جس نے پورے کمرے کو لرزا دیا۔ روشانی خوف سے سمٹ گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندھیرے اور گرج چمک سے شدید خوف زدہ تھی۔ اس نے کنکھیوں سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں محراب بے خبر سو رہا تھا۔ روشانی سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ محراب تو گہری نیند میں ہے، اس سے کیا پتہ چلے گا۔ وہ دبے پاؤں صوفے سے اٹھی اور ٹٹولتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بالکل کنارے پر لیٹ جائے گی تاکہ محراب کو خبر نہ ہو۔ وہ بیڈ کے بائیں جانب آئی اور آہستہ سے سانس رو کے بستر پر لیٹ گئی۔ بیڈ کا گدا نرم اور آرام دہ تھا، جس پر لیٹتی اسے سکون ملا۔ اس نے احتیاط سے کروٹ لی تاکہ اس کا رخ محراب کی مخالف سمت میں ہو، مگر بیڈ پر لیٹتی اسے احساس ہوا کہ وہ محراب کے کچھ زیادہ ہی قریب لیٹ گئی ہے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی جس نے کمرے میں خنکی پیدا کر دی تھی، اور روشانی کو سردی لگنے لگی۔ نیند اور ٹھنڈ کے غلبے میں اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کب لاشعوری طور پر گرمائش کے حصول کے لیے پیچھے سرک دی گئی۔ اچانک اس کی کمر محراب کے مضبوط اور گرم وجود سے جا ٹکرائی۔ محراب جو گہری نیند میں نہیں تھا بلکہ نیم خوابیدہ حالت میں تھا، اسے اپنے پہلو میں ایک ریشمی اور نازک وجود کا لمس محسوس ہوا۔ روشانی کا جسم محراب کی پشت سے لگا تو محراب کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ روشانی نیند کے غلبے میں مزید اس کے قریب ہو گئی۔ اس کا نرم و نازک جسم محراب کی سخت پیٹھ کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔ یہ ایک لمس تھا جس نے محراب کے اندر سوئے کسی جذبے کو جگا دیا۔
اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی۔ اب ان کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ روشانیہ کی گرم سانسیں مہراب کے سینے پر پڑ رہی تھیں۔ مہراب نے اندھیرے میں اس کے چہرے کو محسوس کیا۔ وہ شاید نیند کی وادی میں اتر چکی تھی، لیکن اس کا قرب مہراب کو پاگل کر رہا تھا۔ مہراب کا ہاتھ خود بخود روشانیہ کی کمر پر چلا گیا۔ جیسے اس نے روشانیہ کو اپنی طرف کھینچا، روشانیہ ہڑبڑا گئی۔ وہ شاید کچھ کہنے والی تھی یا مزاحمت کرنے والی تھی، مگر مہراب نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک ہی پل میں روشانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ کمرے میں صرف بارش کا شور اور ان کی بھاری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ مہراب کی محبت روشانیہ کے وجود کو اپنی سانسوں میں تحلیل کر لینا چاہتی تھی۔ روشانیہ نے شروع میں ہلکی سے مزاحمت کی۔ اس کے ہاتھ مہراب کے سینے پر تھے، جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو، مگر مہراب کا لمس اتنا شدید اور پرکشش تھا کہ اس کی انگلیاں مہراب کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچنے لگی۔ مہراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانس اور لمس نے روشانیہ کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے تمام اصول، تمام معاہدے اور تمام نفرتیں پگھل گئیں۔ مہراب کی گریز سخت ہوتی گئی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ روشانیہ کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کا دل اور جسم مہراب کی قربت کے لیے ترس رہا تھا۔ جب مہراب کے لبوں نے اس کے لبوں کو چھوا تو روشانیہ کی رہی سے ہی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ اس نے اپنے بازو مہراب کی گردن میں ڈال دی اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ اندھیری رات کے اس پہر طوفانی بارش کی گواہی میں دو پیاسے وجود ایک ہو گئے۔ محبت کی اس انتہا کو چھو لیا جہاں صرف سکون اور ایک دوسرے میں کھو جانے کی خواہش باقی رہ جاتی ہے۔ اگلی صبح جب روشانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ روشانیہ کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی اور گالوں پر لالی۔ رات کی یادیں اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں ملتی ہوئی کروٹ لی اور اپنا ہاتھ بیڈ کی دوسری جانب بڑھایا تاکہ مہراب کو جگا سکے اور شاید اس سے رات کی بے باکی پر نظریں جھکا کر مسکرا سکے، مگر اس کا ہاتھ خالی چادر پر پڑا۔ روشانیہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ بستر کی دوسری سائڈ خالی تھی، تکیہ اپنی جگہ پر رکھا تھا اور چادر شکن زدہ تھی۔ مہراب، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ شاید واش روم میں ہوگا، اس نے سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ روشانیہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ شاید نیچے دادی کے پاس ہوگا یا ناشتہ کرنے گیا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا آپ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو صرف محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ چہکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ لاؤنج میں دادی اخبار پڑھ رہی تھیں۔ السلام علیکم دادی۔ مہراب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ روشانیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی نے اینا کے اوپر سے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو سمجھی تھی وہ ابھی تک سو رہا ہے تمہارے ساتھ، وہ تو صبح نیچے آیا ہی نہیں۔ روشانیہ کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ ابھرا۔ نہیں دادی، وہ کمرے میں نہیں ہے، شاید باہر لان میں ٹہل رہے ہوں گے۔ وہ تیز قدموں سے لان میں گئی، گیراج میں دیکھا۔ گیراج میں اس کی گاڑی تو کھڑی تھی مگر مہراب وہاں نہیں تھا۔ گیٹ کیپر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صاحب تو صبح سویرے ہی پیدل گیٹ سے باہر گئے تھے، کہہ رہے تھے واک کے لیے جا رہا ہوں۔ روشانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ، واک پر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ واپس اندر آ گئی اور ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ۔ مہراب نہیں آیا۔ روشانیہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور مہراب کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ روشانیہ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ کیوں فون بند کرے گا؟ پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں کی طبیعت پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اف خدایا، میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ وہ یقیناً ہسپتال گیا ہوگا اپنی ماں کے پاس، شاید ایمرجنسی ہو گئی ہو، اسی لیے پیدل ہی نکل گیا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ اس خیال نے اسے کافی حد تک مطمئن کر دیا۔ دوپہر ہو گئی۔ روشانیہ بار بار نمبر ملاتی رہی مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا، بس بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی۔ دادی نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، مہراب کا فون نہیں لگ رہا؟ نہیں دادی، شاید ہسپتال میں سگنل نہیں ہوں گے۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اب شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا مگر مہراب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ روشانیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہاں اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط اور جائیداد کے کاغذات تھے۔ روشانیہ، رات جو کچھ ہوا وہ ایک حسین غلطی تھی جس کا میں اہل نہیں تھا۔ میں ایک خریدا ہوا انسان ہوں اور دادی کی یہ جائیداد، یہ عزت، یہ محبت، یہ سب تمہارا حق ہے۔
میں نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، میں دادی کے پیار اور تمہارے بھروسے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تم سے اب نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ ارمان کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، وہ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی سکون سے جی سکو۔ خوش رہنا، محراب۔ روشانی کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ نہیں محراب، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخی اور زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم بزدل ہو، تم بھاگے۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنسو پونچھ کر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر بھاگی۔ وہ نوشابہ کو لے کر سیدھے محراب کے پرانے محلے پہنچی۔ وہاں اس چھوٹے سے مکان کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ روشانی نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا، اس کا نام پکارا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی اور اس کی امید پر دم توڑ گئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا محراب، تم نے مجھے جیت کر ہرا دیا۔ مجھ سے ایک بار پوچھا تو ہوتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ 1 ماہ بعد حویلی میں اداسی کا راج تھا۔ روشانی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس نے محراب کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا، پولیس، جاسوس، اشتہار، مگر محراب جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ نہ اس کا پتہ چلا، نہ اس کی بیمار ماں کا۔ روشانی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ آج صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے وہ بستر سے اٹھی اسے شدید چکر آیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ متلی کی شدید لہر اٹھی اور وہ بھاگ کر واش روم گئی۔ دادی گھبرا کر ڈاکٹر کو لے آئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے روشانی کا معائنہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے دادی کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، مبارک ہو، روشانی ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ روشانی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ جی ہاں، آپ امید سے ہیں۔ روشانی کا ہاتھ لرزتے ہوئے اپنے پیٹ پر گیا۔ محراب کی نشانی، اس کے اندر محراب کا خون پرورش پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ رہا، پھر آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی پرعزم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جو 1 مہینے سے بستر پر پڑی موت مانگ رہی تھی، اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دادی ڈاکٹر کو خدا حافظ کر کے واپس آئیں۔ روشانی کی آواز میں ایک نئی طاقت تھی۔ وہ واپس آئے گا، اسے آنا پڑے گا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ سخت کر لیا۔ وہ مجھ سے بھاگ سکتا ہے مگر اپنے خون سے نہیں بھاگ سکتا۔ ایک بیوی ہار مان سکتی ہے لیکن ایک ماں نہیں۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنے بچے کے لیے۔ روشانی نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بادل گھر آئے تھے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی محراب علی شاہ، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جی دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے۔